अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के लिए एक बड़ी ताकत मैदान में उतर आई। ये कहना है आरिफ हमीद भट्टी का और -1 कबूल नहीं। पीटीआई छोड़ने वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। बड़ी देखे ना, अब तो थेरीज ही चल रही हैं और कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं, दीगर थेरीज भी हैं। एक थेरी ये भी मार्केट में चल रही है, वो ये कि ये जितने पॉलिटिकल प्लेयर हैं ये भी जो है वो शायद जो अगली एक सख्तबंदी होनी है इसमें शायद ना हो, क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रेडिट हो रहे हैं लोग या हुई हैं कुछ पार्टियां। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर फवाद चौधरी साहब गए हैं तो वो तो एक इलेक्टेबल हैं ही, उन्होंने एक आध इलेक्शन वहां जीता है वहां से, और पुराना एक खानवादा है यानी वहां पे चौधरी ऑफ जेलम का, तो वो तो फिर मेरे ख्याल में फिर वो तोड़ के ले जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। आपको क्या लगता है? अच्छा कैसा, मैं थोड़ा सा आपको हकायक के करीब ले जाता हूं ख्वाहिशों से निकल के। जो जहांगीर तरीन ग्रुप साहब के लोग थे सो कॉल्ड इलेक्टेबल, आपको याद है 17 जुलाई को एक इलेक्शन हुआ जिमनी कादी साहब जी? सुन रहा हूं आपको सुन रहा हूं। 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ, नून लीग ने भी सपोर्ट की सबको, वो सारे ही हार गए। तो इलेक्टेबल हाक रहे जिसका वोट बैंक ही नहीं है, तो लिहाजा इलेक्टेबल को 2018 में आने वाली हुकूमत ने मलिया मेड कर दिया है। मुझे आसफ अली जरदारी साहब नहायत काबिल एहतराम और सियासत करना उनका हक है। वो लाहौर बैठे, पेशावर बैठे, कराची बैठे, एक बंदा बताए जो वो सीट जीत सकता उनके पास आया हो। जहांगीर तरीन साहब के साथ जितने लोग थे जो मैंने कहा पीटीआई से नाराज हुए, वो नून लीग में आ गए, जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन में, वो सारे के सारे नून लीग की सपोर्ट के साथ हार गए। तो इलेक्टेबल वाला काम अब गया। अब कादी साहब, अच्छा भट्टी साहब एक सवाल कर दूं, ज़िमनन बात कर दूं, एक और बड़ी कदावर। आसफ अली जरदारी का एक बंदा बताए जो आप समझते हैं लाहौर में इलेक्शन जीत सकता है। जीत नहीं सकता, जीते वाले से सिर्फ 10% वोट भी ले सकता है। देखिए कुछ पता नहीं होता, वक्त बदल जाए। तो मुझे याद है वो क्या नाम था पुरानी नारकली से एक जिनका तखल्लुस किरला था, वो भी शायद जीतने पे आए। तो क्या नाम था? सलीम किरला साहब थे, वो नहीं जीत सके, लेकिन क्या पता होता है कि कौन जीत। मगर मेरा सवाल और है, एक और बड़ी कदावर शख्सियत है जनाब। 30 सेकंड बात साहब मेरी सिफारिश कर दे, मैं कमजोर आदमी हूँ। इस दफा सलीम किरलो की मंडी लगेगी। मशीन बनाने वाले एमपीएमएन की मशीन बनानी ना, वो मशीन खराब हो गई है जिसमें एमपीएमएन जोड़े जाते थे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, चंद दिनों बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, नहीं वो मैं एक और सवाल कर रहा हूं, क्योंकि एक बड़े स्टाल वाट और बड़ी कदावर शख्सियत माशाल्लाह, अभी शायद वो उन्होंने कोई पार्टी भी बदली है, यानी जनाब फैजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने कहा है कि वो जो इलेक्शन थे ज़मीनी इंतखाबात वो तो जितवाए गए थे। तो कोई ऐसी बात भी है जो वो कह रहे हैं? ये तो जाहिर है वो बड़े उनकी रसाई है और उस वक्त उस पार्टी में भी थे जो जीती थी। देखिए फयाजुल हसन साहब के बयान देखें जो उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की आसफ अली जरदारी ने, अब पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं वो कि किसने जितवाए थे? हुकूमत तो नवाज शरीफ की थी, मुझे बता देना। अब एक छोटा सा सवाल है, पता नहीं किन के सामने फयाजुल हसन साहब ने ये जवाब दिया, मैं होता तो मैं मुझे अभी कंट्रोल रूम ने बताया है कि ये मौसूफ ने फरमाया है। मसूफ से यही जवाब तो मैं चाह रहा हूं कि उस वक्त हुकूमत वफाक में पीडीएम की थी, पंजाब में भी पीडीएम हमजा था, तो किसने जिताया उसका नाम तो ले। इनके नाम पे जुबान पे छाले पड़ जाएंगे इनके। चले इसको यही छोड़ते हैं, ये बताएं भट्टी साहब। इसको कहाँ छोड़ते हैं? देखिए इन फसली बटेरों ने पाकिस्तान की सियासत को बहुत डैमेज किया है। इख्तलाफ राय होना चाहिए, सियासी जमात बदलने का हक भी है, लेकिन खुदा के लिए सियासी राय, इख्तलाफ राय को गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के फतवे ना दें। सारे ही काबिल एहतराम है। नून लीग हमसे ज्यादा, हिब्बे वतन पीपल्स पार्टी हमसे ज्यादा, पीटीआई हमसे ज्यादा, मौलाना हमसे ज्यादा, लेकिन फयाजुल चौहान साहब से एक सवाल अगर आप पूछा सके भट्ट साहब, तो उन्हें कहिएगा जनाब नून लीग की हुकूमत थी वफाक में भी और सूबे में भी, तो ज़िमनी इलेक्शन किसने जिताए? मैं उनकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। जी भट्टी साहब, जहांगीर तरीन की पार्टी के अलावा क्या समझते हैं आपको और भी पार्टियां बनती नजर आ रही हैं, और ये बड़ी पार्टी को एक किंग्स पार्टी की बजाय 5-6 पार्टियों में तकसीम करने की बातचीत नहीं चल रही?
پر صاحب جہانگیر ترین صاحب پر بہت ایفرٹس کی گئی, میرا ان کا ذاتی احترام کا رشتہ ہے, پر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. یہ 4-5 گروہ بن جائیں گے, گروہ پارٹیاں نہیں بنیں گی, گروہ. لفظ گروہ اور جماعت میں فرق ہوتا ہے. جماعت ڈسپلن ہوتی ہے, اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے. گروہ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں 50-60 اس کے ساتھ ہو گئے, 50-60 سیٹ ہو گئے, لیکن وہ گروہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اس وقت جان کے کوشش کی جا رہی ہے کسی حالات کی خرابی پر ایک پی ٹی آئی سرکاری بنائی جائے, 2-3 پی ٹی آئی اس میں سے ویسے بچے دیے جائے. اتنے مرغی انڈے نہیں دے رہی جتنی پی ٹی آئی سے پارٹیاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. لیکن ایک بات, آپ بھی میرے بھائی صاحب علم ہے, قاضی سعید مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے, یاد رکھ لو اے برات نہیں جے چڑھنی. سخت مایوس ہو رہے ہیں اپنے حلقوں میں جا کے کچھ لوگ. دیکھیں پارٹیاں بنانا کوئی ایشو نہیں, 300 کے قریب ہیں. کیا ووٹر ہے آپ کا, سپورٹر ہے جس نے گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے آپ کو پرچی میں ووٹ ڈالنا ہے, اور ان کے کتنے پرسنٹ ہے؟ پارٹیاں تو جو مرضی بنا لے, سنتا جا شرماتا جا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کہتے تھے. پارٹی بنانا نہیں, الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں قاضی صاحب 14 کی 14 جماعتیں مل کے بھی لڑے تو حکومت نہیں بنا سکتی. قاضی صاحب یہ پروگرام آپ نے الگ کلپ رکھ لینا اس کا. ہاں ایک جماعت کو بالکل لڑنے ہی نہ دیا جائے, اس کا پھر مجھے نہیں بتا, اس کو بالکل ہی نست و نبود کر دیا جائے, اس کا نام ہی مٹا دیا جائے, وہ ایک الگ ایشو ہے. ادروائز 14 کی 14 جماعتیں مل کے پاکستان میں 172 سیٹیں لے کے ایم این اے نہیں, وزیر اعظم نہیں بنا پا رہی. اب تک کے سرکاری سروے کے مطابق اس سے میرا سروے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اچھا بھٹی صاحب, سپریم کورٹ نے بھی آج پھر شاید دوبارہ کہا ہے, یا وہ کہتے رہتے ہیں کہ مذاکرات کریں, آپس میں بیٹھیں, پولیٹیکل کرائسس سے نکلیں, لیکن ابھی جو پچھلی دفعہ ایک مذاکرات کی دعوت آئی تھی اس کو تو بالکل پوری طرح سے سنپ کر دیا تھا. تو کیا ان دی ویک آف دس اکنامک کرائسس, اس معاشی بدحالی کو دیکھتے ہوئے کوئی بات چیت کر کے کوئی رستہ نکال لیں؟ ابھی تو بڑی مشکل سٹوری ہم نے کرنی ہے کہ آئی ایم ایف سے نکل کے ہم نے جینا کیسے ہے معاشی اعتبار سے, تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ آپ پر بڑی قائدانہ صلاحیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ خوبیاں دی ہیں. جب آپ اشارہ توڑتے ہیں, کبھی سارجنٹ کہتا ہے کہ اشارے سے جا کے سگنل سے مذاکرت کر, یار تو نے ریڈ کیوں ہوا, تو نے گرین ہونا تھا, وہ چلان ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ اگر مذاکرت کا کہے تو سمجھے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات کے لیے پریا پنچایت نہیں ہے وہ. ایک طرف خود میری گناہگار آنکھوں نے سینکڑوں مرتبہ سنا کہ 90 دن میں آئین کے مطابق الیکشن کرانا ضروری ہے. اس کے بعد نہایت قابل احترام عمر عطا بندیال صاحب 3 رکنی بینچ نے 14 مئی کا فیصلہ حکم صادر فرمایا. اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, سپریم کورٹ کا حکم عدولی نہیں. جائی صاحب نے بھی ایک فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گے. اچھا دونوں آپ بیٹھے ہیں, 14 مئی کو الیکشن ہو تو نہیں گئے, مجھے پتا نہیں چلا, میں سو رہا تھا اس دن. ذرا میری رہنمائی کریں بٹ صاحب, آپ نے جھوٹ بولا نا تو پھر میں آپ کا وہ والا نام لے لوں گا جو بچپن سے لیتا ہوں. عارف صاحب بات یہ ہے کہ الیکشن تو کوئی نہیں ہوئے, نہ پاکستان میں ہوئے نہ کہیں باہر کے ملک میں ہوئے ہیں, لیکن سوال ہے جو کروانے والے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے آج وہ بھی تو خبر دیں ہمیں. دیکھیں ان کے پلے جس کو آگے لائے تھے ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا, پلے نہیں تھیلا کر دی میلہ. آپ بڑی خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں, عالی شان بنا لیتے ہیں, لیکن اس گھر میں جس کو آپ چابی دیتے ہیں وہ ہنڈیا بناتا ہے تو اس کو جلا دیتا ہے, بجلی جلاتا ہے تو اتنا ناڑی ہوتا ہے فیوز اڑا دیتا ہے, گھر کا دروازہ توڑ دیتا ہے, گھر چلانے کے قابل ہی نہیں رہا. اقتدار تو لینا کوئی بات نہیں, اقتدار چلانا. معاشی تباہی میں قاضی صاحب اس وقت معاشی تباہی کے آخری دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. جو آپ دعوے کر کے حکومت لائے تھے اپریل 2022 میں, کیا پیٹرول وہی قیمت ہے, بجلی کی وہی قیمت ہے, گیس کی وہی قیمت ہے, روزمرہ کی اشیاء کی وہی قیمت ہے, ڈالر کی وہی قیمت ہے. تو میرے محترم آپ ایک زبردستی چھین کے چیز دے کے مجھے دے دیتے ہیں, لیکن میرا اتنا بیچارے کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں اٹھاؤں, میں گر رہا ہوں, لڑ کھڑا رہا ہوں, گرتا جا رہا ہوں, آپ مجھے بار بار سہارا دے رہے ہیں. اچھا بٹی صاحب یہ نا آپ نے آئندہ نہیں کرنا, یہ نہیں دینا آپ نے محاورہ پلے نہیں دھیلا تو کر دی میلا میلا. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں پر ایک دھیلا نہیں چھوڑا, دھیلے ہمارے پاس بڑے ہیں.
مگر مجھے سوال یہ میرا نہیں ہے، مجھے دہلے سے یاد آیا، مجھے یہ فرمائیں کہ اب یورپ میں ایک، پہلے بھی ہم نے یہ خبر کی تھی اور میں نے آپ نے بھی کی تھی کہ یورپ میں اب ایک بہت بڑا کنسرن اور عوامی پریشر ہے کہ دنیا بھر سے لوٹ مال کا سارا جو پیسہ ہے وہ اس کا جو عالمی دارالخلافہ ہے وہ تو لنڈن بن گیا اور آف شور ہیونز بن گئے، جو ادھر ادھر سے رشیا سے کہیں سے پاکستان سے تو خیر ایک پیسہ نہیں گیا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو یہ اس کو یعنی اس کو گرفت میں لانے کے لیے کوئی اپنا کچھ ہے حل چل؟ یہ آپ کے پاس اطلاع ہے؟ اگر نہیں ہے تو کل تک کٹھی کر کے رکھنا، اگر ہے تو ابھی دے دیں. پہلے بات سنیں، بٹ صاحب سے بھی بولے واقع تیلا تو نہیں گیا، ڈالر پاؤنڈ تو نہیں کہیں گئے، تیلے کا ان کسی کا کام پلے نہیں، تیلا تو کر دی میلا میلا مارے گا بکرا عید تے لیلا. اب میں گزارش کرتا ہوں، آپ کی خبر ٹھیک ہے، لندن میں ایک بہت بڑے خاندان کی کھربوں روپے کی پراپرٹی ہے، ایس نام کا آدمی، ایس سے شروع ہونے والا نام، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، وہ اب آہستہ آہستہ امریکہ پیسے لے جا رہا ہے، آہستہ آہستہ امریکہ لے جا رہا ہے اور وہاں پراپرٹی کو پلس کیا جا رہا ہے. ادھر بھی اتنی پراپرٹی ہے کہ اس کو نکالتے ہوئے سال ہا سال لگیں گے. کچھ پراپرٹی ادھر کے بلینئر بھی خرید نہیں پا رہے، اتنی مہنگی ہے. تو آپ کی اس خبر کو اس حد تک میرے جیسا ایک چھوٹا سا رپورٹر پتا ہے، ایک سعید نام کا بندہ ہے، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے لیے ادھر سے چیزیں وہاں لے جانے کا پریکٹیکلی عمل شروع کر چکا ہے، کیونکہ کامیابی میں ٹائم لگے گا، کیونکہ بہت زیادہ سامان پڑا ہے گودام میں، تو لے جانا اس کے لیے مشکل ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی سختی ہے، دیگر ممالک میں بھی. اس کو جو کیا آیا تھا یار، یہ کرونا، پوری دنیا ہی اس نے چینج کر دی ہے. تو قاضی صاحب آپ ادھر بیٹھ کے لندن پہ بھی آنکھ رکھتے ہیں، اور شہزاد بٹ صاحب اگر اجازت دے دیں تو پیار والا نام لے دوں. تو دوستو سنی آپ نے عارف حمید بھٹی کی گفتگو، ساری باتیں سچی اور کلیئر ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا مال باہر پڑا ہوا ہے، لندن میں پڑا ہوا ہے، امریکہ میں پڑا ہوا ہے، دبئی میں پڑا ہوا ہے. اب جو لوگ اپنی کمائی جو حلال کی ہے یا حرام کی ہے اس کو باہر اٹھا کے لے جائیں گے، تو ان کو تو اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی. دیکھا جائے تو ان کا کچھ بھی اس ملک میں نہیں ہے، سب کچھ ہی باہر ہے، اولادیں بھی باہر ہیں، کاروبار بھی باہر ہیں، اور ان کی جو بھی جائیدادیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری باہر ہیں. تو وہ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں آپ کے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی سیاستدان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس کی جتنی بھی باہر جائیداد پڑی ہے ساری کو بیچے اور وہ پیسہ پاکستان میں لا کر انویسٹ کرے اور پاکستان میں اس پیسے کو لاتا کہ پاکستان کی معیشت کچھ تو بہتر ہو سکے. بہت سے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، کچھ تو سب جانتے ہیں جن کو، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے، عام طور پر اخبارات میں یا ان کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں شائع نہیں ہوتی. لیکن بہت سے لوگ سیاستدانوں کے علاوہ بھی ایسے ہیں جنہوں نے باہر اپنے ایسٹ بنا رکھے ہیں، اور ان ایسٹس کو وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ وہاں مسلسل بڑھ رہے ہیں، روپے کی قیمت مسلسل گر رہی ہے اور ان کے اثاثوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے ان کو اتنی ٹینشن نہیں ہے اس ملک کی. اس ملک کی ٹینشن ان لوگوں کو ہے جو میرے جیسے سفید پوش ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں اور اسی ملک میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور اسی ملک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو تو پھر یہ چیز چاہیے کہ یہاں اس ملک میں حالات بہتر ہو، صورتحال بہتر ہو، سیاسی صورتحال بہتر ہو اور اجتماعی صورتحال بہتر ہو، تاکہ یہاں کوئی کام چل سکے، یہاں کوئی کاروبار چل سکے، یہاں تعلیم عام ہو سکے، یہاں بیماروں کا علاج ہو سکے، صحت کی سہولیات میسر ہوں. اور ساری سہولیات ظاہر ہے ہر انسان کو چاہیے. دنیا آج کہاں پہنچ چکی ہے؟ اگر ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، بھارت کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، افغانستان کو بھی دیکھ لیں، تو بھی وہ ہم سے بہت آگے چل رہے ہیں. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ جن لوگوں کے پاس اقتدار رہا ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ بہت کچھ کرنا چاہیے، بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن کیا کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے اقتدار کو طول کیسے دیا جائے یا اپنے اقتدار کو مضبوط کیسے کیا جائے، غریب کی جیب سے پیسہ کیسے نکالا جائے. ہر چیز کو مہنگا کر دیا گیا. پچھلی حکومت کے دور میں جو چیزیں جس ریٹس پر ہمیں مل رہی تھیں، میسر تھیں، اس سے ڈبل ریٹ پر بھی ہمیں اب وہ چیزیں نہیں مل رہی. جبکہ اس حکومت کو چینج یا رجیم چینج کہہ سکتے ہیں آپ، اسی لیے کیا گیا تھا کہ ملک میں مہنگائی بہت ہے، مہنگائی مارچ کیا گیا
اور اس کے نتیجے میں یہ رجیم چینج کرنے کے بعد حکومت چینج ہوئی. اب اس حکومت سے بندہ پوچھے کہ آپ تو مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے مہنگائی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کچھ تھوڑا سا رحم کریں عوام پر، کچھ تھوڑا سا خیال کریں اور عوام کو ریلیف دیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.